अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 21 अक्टूबर को एक 16 साल की लड़की जो कि ज़हनी माज़ूर है, उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। बड़ी बहन देखती है कि तबीयत ख़राब है तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उनको फ़ौरन से ट्रीट करते हैं। जैसे ही तबीयत संभलती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मुबारक हो, आपकी मरीज़ा प्रेग्नेंट है और इनकी प्रेगनेंसी 7 मंथ की है। अक्सर ऐसा हो जाता है कमज़ोरी की वजह से, तो दवाइयाँ मैं लिख देती हूँ, इनका ख़याल रखें। बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब बड़ी बहन ये सब कुछ सुन तो रही है लेकिन शो ऑफ नहीं कर रही कि ये तो आप मुझे पूरे का पूरा एक एटम सुना रही हैं। कहती है जी ठीक है। इसके बाद डॉक्टर दवाइयाँ लिखकर कहती है कि आप लोग जा सकते हैं। बहन को लेती है, घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तो ज़हन में एक ही सवाल है, एक तो ज़हनी मरीज़ है, दूसरा ये अनमैरिड है। ये क्या मैं सुन रही हूँ कि प्रेगनेंसी 7 महीने, इतना टाइम गुज़र गया? अब जब छोटी बहन को घर आके पूछती है कि ये सब किसने किया, तो जो ज़हनी मरीज़ा बहन है वो इस हद तक मासूम है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। वो फटी-फटी आँखों से देखी जा रही कि मुझे पूछ क्या रही है? बहन कह रही है मैं कुछ पूछ रही हूँ। कहती मुझे नहीं समझ आ रही क्या पूछ रही हो? किसने किया प्रेगनेंसी? ये क्या होता है? तौबा! फिर बड़ी बहन बड़ी तफ़सील से ज़रा-ज़रा बात को तफ़सील से समझाकर पूछती है कि आप बताओ कि ऐसा किसने किया था? कौन आया था? फिर जाके छोटी बहन बताती है वो नाम जिसने ज़िंदगी को बर्बाद किया, वो दरिंदा, वो भेड़िया। जब नाम बताती है तो जो बड़ी बहन है वो अपना सर पकड़ लेती है कि सोच भी नहीं सकते कि वो शख्स ऐसा करेगा। खैर कार्रवाई करवाती है और अच्छी खबर है मेरे पास ये कि पुलिस इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है और तफ्तीश को मुकम्मल कर लेती है। अब जानना यह है कि ये जुल्म करने वाला दरिंदा कौन है? ये गंदगी किस टाइम कहाँ आकर घोलता था और उस टाइम घर वाले कहाँ होते थे? और इसके साथ-साथ 7 माह गुजर जाने का मतलब है कि कुदरती तौर पर खातून की जो बॉडी शेप है वो चेंज हो जाती है। अब जब बॉडी शेप चेंज होने लगती है फिर भी घर वालों को नहीं पता चला। ये बहुत अनोखी और बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की बात है। अब ये जो वाकया है ये पेश आया तो लाहौर में है लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो सब का सब मिलता है जाके साहिवाल से। साहिवाल में रहती है एक खातून जिसका नाम है शहला बीबी। शहला बीबी एक मैच्योर खातून है। इसके 3 बच्चे हैं और इसके खावत से तलाक हो चुकी और तलाक के बाद ये अपने तीनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आई और यहाँ पर रहने लगी। वालिद साहब वफात पा चुके हैं। अब घर पर रहते हैं इसके तीनों बच्चे, खुद, माजूर बहन, 2 भाई और वालिदा। अब शहला जो है इसकी एक बड़ी अच्छी कज़न है जिसका नाम है सुमेरा और सुमेरा की इसके साथ बहुत बनती है। अक्सर फ़ोन पर भी राब्ता रहता है और कभी-कभार सुमेरा इसके पास घर पर चक्कर भी लगाती है ऐसे गपशप मारने के लिए। अब सुमेरा जो है वो लाहौर में रहती है और लाहौर में वो मुख्तलिफ घरों में काम करती है, घरेलू मुलाज़मा है। सुमेरा इससे मिलने के लिए जब आई इसके पास तो इससे बातों-बातों में पूछा कि घर का सारा सिस्टम अखराजात कैसे मैनेज होते हैं? आखिर भाई कितना का कर देते हैं? जिस पर शैला ने कहा कि भाई ही मेरे सारे अखराजात को बर्दाश्त करते हैं। तो आगे से जवाब ये दिया सुमेरा ने कि मेरी बात सुनो, उसके अपने खर्चे, अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। कब तक बोझ बनोगी अपने भाई के ऊपर? कोशिश करो, सोचो इस बारे में, जॉब करो, छोटी मोटी जितनी मिलती है, तो अपने पाँव पर खड़े होना सीखो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मेरे पास लाहौर आ जाओ, लगवा दूंगी कहीं ना कहीं। इस पर ये कहती है चलो मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। फिर ये सोचती रहती और आखिरकार ये फैसला करती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, कब तक कोई किसी के अखराजात को बर्दाश्त करता है। तीनों बच्चे पहले तो माँ के पास छोड़े कि माँ देखेगी और खुद अकेली गई सुमेरा के पास। सुमेरा ने झटपट जॉब लगवा दी और अब ये जॉब करने लगी। अब रहने का मसला था, घर तो था नहीं लाहौर में। सुमेरा ने कहा कि तुम फिलहाल कोई मसला नहीं है, मेरे पास ही रह लो यहाँ पर। फिर ये सुमेरा के घर पर रहने लगी। अब सुमेरा के घर पर होते थे उसके मियाँ, शौहर जिनका नाम अयाज है, साथ में शहला और सुमेरा, ये 3 लोग। अब जिंदगी जो है वो पहले की निस्बत बेहतर होने लगी और मामूल पर आने लगी। इसने सोचा कि बच्चे दूर हैं, उदास होती हूँ, तो इसने क्या किया, थोड़े-थोड़े पैसे खवातीन जैसे रखती हैं घरों में साइड पर, तो इसे थोड़े-थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए और फिर पैसे जमा करने के बाद उन पैसों से एक किराए का घर लिया। वापस साहिवाल गई अपनी वालिदा के पास और कहा कि अम्मी मैंने किराए का घर ले लिया है, मैं अब लाहौर अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ और राबिया जो मेरी ज़हनी माज़ूर बहन है इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी।
تینوں بچوں کے ساتھ، یہ بھی میری بچی ہے، یہ گھر پر رہے گی، مجھے حوصلہ ہوگا کہ رابعہ گھر پر موجود ہے تو چلو ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ایک دل کو سکون ہوتا ہے۔ اصل میں اس کا رابعہ میں نے فرضی نام رکھا ہے، چونکہ پالیسی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کی شناخت کروائیں، تو ریئل نام ہمیشہ کی طرح میں نے آج بھی نہیں بتایا، اس کا نام میں نے رابعہ فرضی رکھا ہے، اور اس کی 16 سال عمر ہے، یہ ذہنی طور پر معذور ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم لے کر جا رہی ہو رابعہ کو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو خود ذہنی معذور ہے، وہ کیسے مطلب وہاں پر رہے گی، تم سارا دن کام پہ، تو وہ کیسے تم اس کو مینج کرو گی؟ کہتی ہے امی مینج میں نے کیا کرنا ہے، جہاں میرے 3 بچے ہیں وہاں چوتھی یہ ہے، مینج کچھ نہیں کرنا، بس یہ ہے کہ میرے دل کو سکون ہوگا کہ گھر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جناب کہہ کر یہ رابعہ کو بھی لیتی ہے، تینوں بچوں کو لیتی ہے اور لاہور آ جاتی ہے اسی کرائے کے گھر میں۔ شہلا کی یہ روٹین ہے کہ شہلا صبح 8 بجے کام پر نکلتی ہے اور رات کو کبھی 10، کبھی 10:30 اور کبھی رات کے 11 بھی بج جاتے ہیں اس کو گھر آتے آتے۔ جیسے گھر آتی ہے تو کھانا شانا کھاتی ہے، سو جاتی ہے، کبھی کبھار تو منہ میں نوالا ہوتا ہے اور وہیں پہ چارپائی پہ گر جاتی ہے، سو جاتی ہے، کام کر کر کے تھک چکی ہوتی ہے۔ گھر پر پیچھے سے تینوں بچے اور رابعہ جو رشتے میں تو خالہ ہے ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اب ایسے ہی وقت گزرنے لگا اور ان کو یہاں رہتے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ اب میں وقوعے کی طرف آ رہی ہوں کہ وقوعہ ہوا کیا تھا۔ آپ کو میں نے آغاز میں بتایا کہ 21 اکتوبر کو اچانک سے رابعہ کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے لے کر گئے، چیک اپ ہوا اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ پریگننٹ ہے، 7 ماہ گزر چکے ہیں، دوائیاں دے رہی ہوں، گھر لے جائیں، گھر لے آئی اور پھر پوچھا بہن نے کہ کس نے کیا تھا یہ سب کچھ، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ اس کو تو اتنا معصومیت ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ غلط کام ہے کیا ہے کیا نہیں۔ خیر بہن نے تفصیل کے ساتھ جب بتایا کہ یہ توبہ استغفار حرکت کس نے کی تمہارے ساتھ، جس پر بات کو تفصیل سے سمجھنے کے بعد رابعہ نے کہا اچھا یہ والا کام تو میرے ساتھ کرتا تھا ایاز، وہ آتا تھا۔ جیسے ہی نام سنا ایاز کا شہلا نے تو ہکی بکی رہ گئی ہیں۔ ایاز یعنی کہ کزن سمیرا کا شوہر، رشتے میں بہنوئی، اس نے کیا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے بن کیا گیا، سیدھا تھانے چلے جاتی ہے۔ اب تھانہ ہے جناب جنوبی چھونی اور یہ لاہور کا تھانہ ہے، یہاں پر درخواست دیتی ہے اور پھر پرچہ درج کرواتی ہے 376 کا یعنی کا، اور یہ پرچہ نامزد درج ہوتا ہے جس میں ملزم کا نام لکھوایا جاتا ہے ایاز۔ پولیس ایسے اس پر کام کر کے ملزم کو گرفتار کرتی ہے، تھانے لے آتی ہے اور پھر تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ پولیس پوچھتی ہے کہ بھئی کب سے کر رہے ہو یہ گندگی تم؟ 8 ماہ ہو گئے ہیں ان کے گھر جاتے آتے اور یہ کام کرتے ہوئے۔ پولیس نے پوچھا اوے یہ گند تم مارتے کہاں تھے، گھر والے کہاں ہوتے تھے، بچے کہاں ہوتے تھے؟ آگے سے جواب اس نے دیا کہ گھر پر ہی میں یہ کام کرتا تھا، گھر پر جب بھی جاتا مجھے پتا تھا کہ شہلا کام پر ہوتی ہے، میں بچوں کو پیسے دیتا اور کہتا جاؤ جا کے چیز کھا کے آؤ، بچے خوشی خوشی چلے جاتے، جیسے ہی بچے جاتے میں جو سوچ کر آتا تھا وہ کرتا تھا، یعنی کرتا تھا۔ پولیس نے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں منع نہیں کیا رابعہ نے، یا کہتی نہیں تھی نہ کرو، چیختی نہیں تھی؟ اس کا جواب یہ دیا اس ملزم نے کہ رابعہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کام غلط ہے یا اسے نہیں کرنا یا اسے چھپانا ہے، میں جیسے جیسے کہتا تھا وہ ویسے ویسے میری بات کو مانتی تھی، اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ بات تم نے کسی کو نہیں بتانی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ معذور تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب یہاں پر کیس کی تفتیش ہوئی مکمل۔ بہن مدعیہ شہلا اس نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اور گفتگو کے دوران اس نے یہ کہا ہے کہ میرے بچوں نے مجھے یہ بتایا تھا، بتاتے بھی تھے اکثر کہ ماما آج ایاز انکل آئے تھے، مجھے آج پیسے دیے، مجھے پیسے دیے، مجھے پیسے دیے، تینوں کہتے تھے۔ تو میں کہتی تھی کہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے یہ بھی اور اس کی بیوی بھی، کہ میری جاب لگوائی اور خیال بھی رکھتا ہے، چونکہ ہم یہاں پردیسی ہیں تو اس وجہ سے یہ آتا ہوگا، دیکھتا ہوگا کہ چلو لوگوں کو پتا چلے کہ اس گھر میں مرد آتا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ کرنے آتا ہے۔ 7 ماہ گزر گئے، مجھے نہیں پتا چلا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 10:30 بجے تک لگاتار کام کرتی تھی اور اس حد تک تھک جاتی تھی کہ جب گھر آتی یا تو کبھی کھانا کھانے کی مہلت ملتی، کھانا کیا منہ میں نوالا ہوتا اور میں گر جاتی، سو جاتی، اور کبھی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی سو جاتی تھی۔ میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ رابعہ کی باڈی شیپ اور یہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے۔ اب جناب یہ اس نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے کہ 7 ماہ کا بچے کا مطلب ہے کہ 2 ماہ کے بعد اس بچے نے آ جانا ہے دنیا کے اوپر، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔
اور قانون میں ناجائز بچے کو مارنا، ضائع کروانا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے یہ بچہ جنم لے گا، دنیا پر آئے گا، ہم اس کو چائلڈ بیورو کو سرکاری ادارے میں قانونی کاروائی کرنے کے بعد جمع کرا دیں گے۔ اگر تو یہ بچہ آپ لوگ نہیں رکھنا چاہتے تو کیس یہاں پر کھڑا ہے۔ میں یہاں پر میسج میں 2 باتیں کروں گی، بڑی امپورٹنٹ باتیں سنیں۔ اسپیشل پرسن، میں نے بہت سے ایسے ادارے وزٹ کیے باقاعدہ، وہاں پر ایونٹس میں ایز اے گیسٹ میں جو بلاتے رہے۔ اب یہ جو معذوری ہے یہ ذہنی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ یا بچی ذہنی معذور ہے یا جسمانی معذور ہے تو اس کو زیادہ تر گھرانوں میں معاشرتی کانسیپٹ، حالات و واقعات کے مطابق اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور گھر میں چارپائی کا ہو کر وہ رہ جاتا ہے۔ اس کی تعلیم، اس کی ڈریسنگ، اس کی گرومنگ، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، اس طرف توجہ کوئی نہیں دیتا اور وہ بس پڑا رہتا ہے۔ چونکہ وہ اپنا خیال خود تو رکھ نہیں سکتا تو دن بدن حالات اوپر سے نہیں نیچے سے نیچے کو جاتے ہیں۔ اب ایسے معاملات میں جو ذہنی معذور ہوتے ہیں بعض اوقات تو انہی کے ساتھ وقوع ہو جاتے ہیں، ظلم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی کر دیتے ہیں۔ اب ایک جو مینٹلی سک ہوتا ہے یا ذہنی معذور ہوتا ہے اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا وہ برا کام کر رہا ہے، اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں اور کیا غصہ کریں گے اس سے؟ تو وہ بعض اوقات میں نے ایسے کیسز بھی رپورٹ کیے ہیں کہ جی گھر میں تھا، اب نارمل تھا، فٹس پڑتے تھے، دورہ پڑا اور ساتھ والی بہن کو مار دیا چونکہ ذہنی معذور ہے۔ بعض اوقات ذہنی معذوری کی مختلف قسم کی نوعیت ہوتی ہے، کسی کو چپ لگ جاتی ہے، کسی کو سمجھ کم آتا ہے، کوئی سلو لرنر ہوتا ہے، کوئی فاسٹ لرنر ہوتا ہے، کوئی ایگریسو ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یہ پھر الگ سے نفسیات اور ڈاکٹرز کی جانب چلے جائے گی بات۔ لیکن یہاں پر رابعہ تھی ذہنی معذور، معصومیت والی، سلو لرنر والی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا۔ اگر رابعہ کو جسٹ ایک پرسن کے طور پر نہ دیکھا جاتا بلکہ اس کو پراپر ٹریٹ کیا جاتا، اس کو اگنور نہ کیا جاتا، اس کو یہاں نہ لے کر آتی، وہیں پر رہتی، ماں کی کم سے کم نگرانی میں تو تھی، تو پھر شاید ہم یہ کہتے کہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اب ایسا ہو گیا تو میرا یہ میسج ہے آپ تمام لوگوں کو کہ کبھی بھی ذہنی معذور کو، جسمانی معذور کو اگنور نہ کریں، گھر میں کونے میں نہ بٹھائیں، کمرے میں بند نہ کریں، زنجیریں نہ ڈالیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں، وہاں پر جائیں لے کر اور ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور ان کو عام شخص کی نسبت ایکسٹرا اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹھو بیٹا کھانا کھا لو، بچہ بیٹھ جاتا ہے، آپ اس کو کہیں گے بیٹھو بیٹا کھانا کھا لو، وہ نہیں کھائے گا، اس کو آپ کو 10 دفعہ کہنا پڑے گا، پکڑ کے بٹھانا پڑے گا پیار کے ساتھ۔ پھر سے یہی کہوں گی کہ غلط کام نارمل کے ساتھ ہو یا ذہنی کے ساتھ ہو یا جسمانی معذور کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص جو اس قدر لسٹی ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کس حد تک معصوم ہے اور یہ حرکت کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچے اگر کہ میری فیملی میں سے کسی کے ساتھ یہ کام ہو تو کیسا محسوس ہوگا، شاید ان کو عقل آ جائے۔ شکریہ۔